केक आपने काट दिए लाखों रुपए के। 10 लाख रुपए का केक काटा गया, 28 लाख रुपए उसका खर्चा था। काफी अरसा से अफवाहों की जद में हैं। क्या कहानी क्या है सर? करोड़ों का काम गोमन यूनिवर्सिटी में मुफ्त में हुआ। ये कौन सी लॉबी थी जिसने लाखों रुपए का केक बता दिया और 28 लाख का खर्च भी हो गया? अगर मैं फील करता कि 28 लाख रुपए लगानी चाहिए तो मैं 28 लाख रुपए भी लगा देता, हम करोड़ रुपए भी लगा देते। हिस्टोरिकली जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उससे कम खर्चा इसका। हमें ज़रूरत ही नहीं है, लोग जो बोलते हैं बोले। जो मैं समझता हूँ कि गोमन यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहिए मैं वो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूँ मोहम्मद काशिफ नवीद। और काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे होते हैं आपकी तरफ वो इश्यूज पहुँच रहे होते हैं, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ होता है वो एक तरफा होता है। अब क्या होता है कि आप एक तरफ की बात सुन लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की जो बात होती है वो आपके कानों तक नहीं पहुँचती। और हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि आप तक उस दूसरी आवाज़ को भी पहुँचाया जाए, ताकि मीडिया के अंदर जो अफवाहें होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें चल रही होती हैं, वो उनका सद्देबाब हो सके। अब डेर इस्माइल खान में गोमन यूनिवर्सिटी के हवाले से, ज़राइज यूनिवर्सिटी के हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी अफवाहें नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, उस हकीकत की तरफ जाएंगे। और उस हकीकत को जानने के लिए हमने आज रब्ता किया वाइस चांसलर गोमन यूनिवर्सिटी डॉक्टर इफ्तिखार साहब से। आज हम उनसे जानेंगे, काफ़ी सारे सवालात हमारे जहन में भी हैं, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 14 अगस्त का प्रोग्राम किया गया गोमन यूनिवर्सिटी में, लाखों रुपए जो थे वो उड़ा दिए गए, 28 लाख तक बात पहुंच गई। एक गबन की भी बात आई कि बगैर टेंडर के कुछ ठेके हुए। अब जो बातें पहले हमारे कानों तक पहुंची, अब जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो हमें देना है प्रोफेसर इफ्तिखार साहब ने। तो उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसा से अफवाहों की जद में हैं। से केक आपने काट दिए लाखों रुपए के, गबन भी हो गए बगैर टेंडर के। ये क्या कहानी क्या है सारी? काशिफ साहब, आप लोगों का शुक्रिया। आम तौर पर इन चीज़ों पर मैं ना तो स्टेटमेंट देता हूँ और ना मेरे पास इतना टाइम है। सही। लिमिटेड टाइम है, इसमें मैंने गोमन यूनिवर्सिटी को गुलजार बनाना है, इसको एक बेहतरीन इदारा बनाना है। तो अब अगर हर बंदा बात करे और फिर मैं बातों का जवाब देता फिरूं तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। सही। मैंने अपने काम करना है। कोई अगर मेरे पास आ जाता है तो ज़रूरत हो तो हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अच्छा हमें नहीं लगता कि हम घूम चलते फिरे और लोगों को बताए कि हमने क्या किया। सही सही। आपने जिस तरह कहा कि हमने प्रोग्राम किया 14 अगस्त का, जी। और मेरे ख्याल में ये तारीखी प्रोग्राम था गोमन यूनिवर्सिटी का। लाखों रुपए का केक काट दिया। लाखों रुपए का केक, 10 लाख रुपए का केक काटा गया, 28 लाख रुपए उसका खर्चा था। अच्छा। अगर मैं ये बता दूं कि इसके बैनर्स जो है, ये बैनर्स भी हमने पुराने वाले लगाए। ठीक है। वो भी तक सेव पड़े थे आपके पास? ये मतलब ये है कि लास्ट टाइम मतलब जो प्रोग्राम हुए थे उस सही। प्रोग्राम ठीक है। का जो रखे गए थे उन्हीं को यूज किया गया। ठीक। मतलब लेकिन यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगा जो ऑर्गेनाइजर्स है, और ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर किसी का दिल हो और वेल हो करने का कि भाई हमने बेहतरीन प्रोग्राम करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। सही। आप देखें कि इस पर खर्चा हिस्टोरिकली जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उससे कम खर्चा इसी पर आया है। सही। मतलब आप इसका अंदाजा करें कि अगर बैनर भी हमने नहीं लगाए। तो ये कौन सी लॉबी थी जिसने लाखों रुपए का केक बता दिया और 28 लाख का खर्च भी हो गया? तो ये देखिए कि मैंने यही बात की कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, लोग जो बोलते हैं बोले। कोई 28 कहें, कोई जो भी कहें, मैक्स नो डिफरेंस। दिस इज़ आवर कंट्री। अगर मैं फील करता कि 28 लाख रुपए लगानी चाहिए तो मैं 28 लाख रुपए भी लगा देता। ठीक है। हम करोड़ रुपए भी लगा देते। मतलब ऐसी बात नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और इसमें मतलब ये है कि जहाँ पर पैट्रियाटिज्म को हमें इनकरेज करना चाहिए,
اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو لاسٹ پروگرام ہمارا ہوا جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر لوگ ولنگ ہو اور لوگ کہیں کہ ہم نے اچھی ایکٹیویٹی کرنی ہے صحیح. تو پھر آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ نو خرچے کے باوجود ایسا پروگرام ہوا کیونکہ ان لوگوں نے اس پروگرام کے کاسٹ کو بتا دیا ہے. صحیح. کہ پروگرام کا کاسٹ ہونا چاہیے تھا 28 لاکھ کا. اور اگر میں بتا دوں کہ اس سارے پروگرام پر جو ہے بمشکل چند ہزار کا خرچہ ہو گیا ہوگا. صحیح. تو دا کریڈٹ گوز ٹو دا آرگنائزرز. سارا اس میں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں مین کردار ادا کیا خاص طور پر ڈاکٹر شیلا شیخ کا. صحیح. اس نے بڑا اچھا کردار اس میں ادا کیا. صحیح. اس ساری چیز کو آرگنائز کرنے میں. ونسم کالج کے بچوں کا خاص طور پر فیمیل سیکشن کا انہوں نے بہت اچھا کردار اور ساری چیزیں انہوں نے مطلب یہ سیٹ کی. صحیح. آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا مطلب یہ ہے ٹینڈرز کا. جی دیکھیے یہ باتیں ایسی ہے کہ یہ جب سے میں آیا ہوں لوگ مطلب یہ ہے اس طرح کے بے بنیاد الزامات لوگوں پر لگاتے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی آپ کہیں کہ کروڑوں کا غبن ہوا. کروڑوں کا غبن اس لیے ہوا کہ مٹی کی فلنگ ہو رہی ہے. اچھا. اب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر یونیورسٹی نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا ہے. مطلب ٹینڈر تو آپ تبھی کرو گے جب آپ کسی چیز پر پیسے لگاؤ گے. بالکل ایسی بات ہے. اگر آپ کا دیکھیں کہ بکٹ اپنا ہے. ٹریکٹر جب میں آیا تو ٹریکٹر میں نے بکٹ لگایا. ڈمپر آپ کا اپنا, ڈرائیور آپ کا اپنا, تیل آپ کا اپنا. تو کروڑوں کا وسائل آپ کے اپنے ہی تھے. سارے اپنے وسائل ہیں. مٹی اپنی, ڈرائیور اپنا, گاڑی اپنی, پک اپنا, ڈراپ اپنا, سارا کچھ اپنا. تو پھر تو میرا خیال ہے ٹینڈر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نہیں, لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ اچھا ہے کہ کروڑوں کا کام گومل یونیورسٹی میں مفت میں ہو رہا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم کوئی جو ہے بتاتا تو ہے کہ بھائی اتنا سارا کام ہو چکا ہے. گومل یونیورسٹی پہلے کی نسبت کافی ساری خوبصورت ہو چکی, چونکہ خرچے کی بات چل رہی ہے. تو یہ جو بیوٹیفیکیشن ہوئی اس پہ تقریباً کتنا خرچ آیا ہوگا؟ سر بیوٹیفیکیشن کا دیکھیں کہ اس میں زیادہ جو انوالو ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنے ریسورسز ہیں. اس میں اگر ہم نے پودا خریدنا تھا تو پودے خریدے گئے ہیں یا گھاس ہے یا جو کچھ اس طرح کی چیزیں. صحیح. باقی جتنا کام ہے ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اچھا. بیوٹیفیکیشن میں ہم خود انوالو ہیں. کنسٹرکشن میں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ہماری دیواریں ہیں صحیح مستری اپنا. ٹھیک ہے. اینٹیں ہم نے ری یوز کر رہے ہیں. ٹھیک. جہاں پر جو ہے ہمارے پاس اینٹ ہمیں مل جاتی اٹھا دیتے ہیں اور اس کو ری یوز کرتے ہیں. صحیح. ریت ہم دریا سے اپنے مطلب یہ ٹریکٹر پر ہم نے وہ لگا دیے ہیں, وہ جو جیک سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر سے ریت اٹھا کے خود لے کے آ جاتے ہیں. صحیح. تو مطلب یہ پھر وہی بات کی کروڑوں کا کام ادھر بھی ہو رہے ہیں لیکن خرچہ مفت. تو یہ جو ہے یہ میرے خیال میں گومل یونیورسٹی کا بینگ وائس چانسلر, بینگ چیف ایگزیکٹو, جو میں سمجھتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی کے لیے کرنا چاہیے میں وہ کرتا ہوں. صحیح. تو تکلیف کیوں ہوتی ہے ان کو؟ آپ مطلب ان کو کوئی سوئی لگا رہے ہیں, وجہ کیا بنتی ہے, کیوں ان کو یہ چیز پسند؟ اصل میں یہ گومل یونیورسٹی بڑے عرصے سے سیاست کا مرکز رہا. ہر بندہ گومل یونیورسٹی میں آتا تھا, بولتا تھا, کرتا تھا. سیاسی لوگ, نان سیاسی لوگ. تو ہم نے سب کو ادھر جو ہے ایک طرح سے بند کر دیا. ٹھیک. اب صرف گومل یونیورسٹی میں گومل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جی ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کا کام ہے. گومل یونیورسٹی کے الومنائز کا کام ہے. صحیح. ادھر کے سراؤنڈنگ کے یا جدھر بھی ہے سب لوگوں کا کام ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے.
ہمیں اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی آتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، وی اپریشیٹ. یہ پچھلے دنوں میں ایک سرائی کی کتاب کی جس طرح اوپننگ ہوئی ہے، جی سارا کچھ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. صحیح. تو ہم مطلب یہ ہے، لیکن دیکھیں کہ گومل یونیورسٹی میں جتنی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز تھی وہ سارے ہم نے ختم کر دی. تو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. تو اب تو جو لوگ مزے لیتے تھے اب تو مزے ختم ہو گئے. تو جب ٹھیک ہے، وہ مزے ان کے ختم ہو گئے. سیاست کی آپ نے بات کی کہ گومل یونیورسٹی میں پہلے سیاسی مداخلت جو تھی زیادہ تھی، آپ نے اس کو بند کر دیا. میں بھائی اس یونیورسٹی کی میری ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. گومل یونیورسٹی کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا یہ میری ذمہ داریاں ہیں. تو مطلب یہ ہے، باقی اگر کوئی میرے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے یا میرے خلاف مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، دیکھیں میں مطلب یہ ہے کہ ہر بندی کی اپنی وہ ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن پھر ایک بات پھر وہی ہے کہ میں ایک اس یونیورسٹی سے تنخواہ لیتا ہوں، اور یہ تنخواہ جو ہے جو میں لیتا ہوں، اگر میں اس ادارے کے مفاد کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا تو پھر شاید میں صحیح. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیلری لے رہے ہیں ایک ادارے کے لیے تو آپ اس سیلری کو حلال بھی کر رہے ہیں. کرنا. اب بیوٹیفیکیشن کی ہم نے بات کی، غیر نصابی سرگرمیوں پہ آپ کی توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے. 2 کانفرنسز بین الاقوامی انٹرنیشنل آپ کے دور میں ہوئی، ابھی سوات کی بھی ہوئی، اس سے پہلے ہارٹیکلچر والی بھی تھی. تو ان کا کیا مقصد تھا اور مطلب رسپانس کیسا ملا، اور ہمیں مطلب ہمارے ادارے کو گومل یونیورسٹی کو عالمی سطح پر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر میرا توجہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کریکولر ایکٹیویٹیز پر بھی توجہ ہے، کیونکہ دیکھیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو اکیڈمک ریفارمز. جی اس پہ یہ سوال میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا، چلیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایکیڈمک ریفارمز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ تفصیل بتا دیں کہ کس طرح کی لا رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک اکیڈمک سسٹم 2002 میں HEC نے امریکہ کا سسٹم اٹھایا. ٹھیک. اور شارٹ کٹ میں یہ بتا دوں کہ ہارورڈ یا MIT وہ جو ریزلٹس یا لیڈر دنیا کو دے رہے ہیں ہم نہیں دے رہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام میں گڑبڑ ہے. There is a gap between یہ US کے ایجوکیشن سسٹم میں اور پاکستانی کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم. میں یہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں، یہاں بھی پڑھتا رہا ہوں، امریکہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور امریکہ میں بھی پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا اور جو گیپس ہیں ان کو ہم نے اگر فل کریں گے ٹھیک تو ہماری یونیورسٹیاں بھی ان کی طرح کا بہترین درسگاہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اسٹریٹجیز جو ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایک روڈ میپ ہم نے پلان کیا ہے، اور یہ جو کمنگ سیمسٹر ہے اس میں ہم اس کو انشاءاللہ العزیز امپلیمنٹ کریں گے. اچھا. مطلب اس میں آلریڈی کل اور پرسوں ہماری اس پر ایکٹیویٹیز ہے ساری فیکلٹی کے ساتھ. تو اکیڈمک ریفارمز میرا ایجنڈا ہے. صحیح. کیونکہ اکیڈمک ریفارمز دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بزنس مین، پولیٹیشین یہ سارے آتے ہیں یونیورسٹی سے. اب اگر یونیورسٹی کا نظام اور تعلیم ٹھیک نہ ہو تو پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر ہم گلہ کرتے ان سے ہیں، پروڈکٹ سے گلہ کرتے ہیں، فیکٹری سے گلہ نہیں کر رہے. اب فیکٹری کو جب تک فکس نہیں کرو گے، اور یہ میرا ایجنڈا ہے بنیادی طور پر، فیکٹری کو آپ نے ٹھیک فیکٹری کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. فیکٹری ٹھیک ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کے اس کی وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس کو بھی جی کہ شاید ہماری طرف سے سختی ہو بچوں پر، پڑھائی پر تھوڑا سا انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر بچے چیخے چلائے کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں کہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم نے دنیا کے مقابلے پر لانا ہے. وہ تبھی آئیں گے جب یہ پڑھیں گے، یہ محنت کریں گے.
امریکن سسٹم اور پاکستان ایجوکیشنل سسٹم کی آپ نے بات کی کہ ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ آپ اکیڈمک اصلاحات لا رہے ہیں، ان سے آپ اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. تو کیا اس میں وہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں، وہ بھی اس کا حصہ ہوں سر گی؟ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو اسی کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو آپ نے لیڈر بنانا ہے. آپ کے بچے کو اگر آپ نے لیڈر بنانا ہے تو یا تو باہر کا بندہ اس کو پیسے دے گا اور ادھر آ کے تجھے تقریریں کرے گا، صحیح، یا آپ اپنے بچے پر خود خرچ کرے. جس طرح ادھر ایکٹیویٹیز ہم کراتے ہیں، ان بچوں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اب ہم بجائے اس کے کہ باہر کے لوگ میرے بچے پر پیسے خرچ کرے اور میرے خلاف استعمال کرے، ملک کے خلاف استعمال کرے، اداروں کے خلاف استعمال کرے، کیوں نہ میں اس یونیورسٹی کے ریسورسز کو یوٹیلائز کروں. ٹھیک ہے. جو بندہ ہے، ایک بچہ ہے، اس کو تقریر کا شوق ہے تو انوائرمنٹ پرووائڈ کرو، وہ پازیٹیو چیزوں پر بات کرے. صحیح. تو ابھی جو ہے یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو ہم نے بھی فوکس کیا بھی ہے اور کریں گے بھی. صحیح. اور اسی طرح سے آپ نے کانفرنسز کا ذکر کیا ہے، تو کانفرنسز تو دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں نالج کے شیئرنگ یہ بہت ضروری ہے. اور نالج کا مطلب یہ ہے کہ شیئرنگ تو تبھی ہوگا جب کوئی آئے گا کسی کو پتہ ہو نئی چیزوں کا. کہ بھئی فار ایگزامپل ہمارا اب فوڈ سائنسز میں کانفرنس ہوئی تو ساری دنیا کے ایکسپرٹس اس میں آئے، انہوں نے ٹرینڈز کا بتایا کہ بھائی آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مطلب فوڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ابھی تک دیکھیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. اب یہ بات تو تبھی ہوگی جب کانفرنس ہوگی. اسی طرح سے آرٹیکلچر کی جو کانفرنس ہوئی، اس میں ابھی اور بھی کانفرنسز ہمارے آ رہے ہیں انٹرنیشنل یا نیشنل. تو ایکٹیویٹیز خاص طور پر یہ جو کانفرنسز ہے ان کا بنیادی تھیم نالج شیئرنگ، نالج شیئرنگ اور یار کٹنگ ایج میں کیا ہو رہا ہے، صحیح، فیلڈ میں نیا کام کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے پھر کانفرنسز کو کیا. بہت اچھی بات ہے. اب بیوٹیفیکیشن کی بات بھی ہو گئی، گمبہ یونیورسٹی میں ایکیڈیمک ریفارمز کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. سولر سسٹم آپ نے لگوایا جی، کیوں؟ کوئی وجہ خاص؟ اور پھر اس پہ خرچ کتنا آیا ہوگا؟ سر اس میں سولر سسٹم کا جو ہے ہم نے جو لگایا یہ 150 کلو واٹ کا یونٹ ہے پر آور کا. اس کا خرچہ 1 کروڑ اور 20 لاکھ کا. صحیح. اور 1 سال میں اس سے جو ہمیں بچت ہوئی وہ 41 لاکھ کا. اچھا، 1 سال بجلی کی بل کی مد میں. بجلی کی بل کے مد میں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا خرچہ، اگر 1 سال میں اس نے ہمیں مطلب یہ ہے کہ 41 لاکھ کا دے دیا. ابھی ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میٹر ہے، ابھی ہم میٹرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ڈیلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں وہ میٹر مل جاتے ہیں نیٹ میٹرز، تو دیکھیں اتوار اور ہفتے کو یونیورسٹی بند ہوتی ہے، تو ہماری جو ایکسٹرا بجلی ہے تو یہ گریڈ میں جائے گی. صحیح. اچھا. تو 41 لاکھ کے ساتھ 20 لاکھ اور بھی جمع کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے 2 سالوں میں آپ نے جو انویسٹ کیا وہ آپ کو واپس ہو جائے گا. اس کے بعد اور اس سے آگے پھر آپ کا یہ بچت ہے. 1 کروڑ کا ہمارے مہینے کا بجلی کا بل ہے. اب اگر ہم مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ کو بچا سکے، صحیح، تو سال میں مطلب یہ ہے کہ 12 کروڑ بچت بچا سکتے ہیں. بالکل. تو اب ہم مطلب یہ ہے ساری یونیورسٹی کو ہی سولرائزیشن پر لے کے جا رہے ہیں. اچھا، مکمل طور پر. صحیح. اس میں ملک کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں کہ ہفتہ اتوار یا جو ہم سرپلس بجلی ہے وہ آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ گریڈ میں جائے گی. اور میں ایک اور چیز بھی بتا دوں، میں فزکس کا بندہ ہوں. ڈسٹریبیوشن میں پاور لاسز ہوتی ہے. بالکل. اب اگر آپ نے ادھر جو ہے ادھر سے جنریٹ کی
وہاں تک گئی تو وہ کم ہو گئی، پھر وہاں سے آگے لاسز گئی جو ہے سرے سے ہوگی نہیں، آپ کی ہی بجلی ادھر سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ہو رہی ہے. تو جتنے بھی لائن لاسز ہیں آپ کی ساری 33% لائن لاسز ہے، صحیح. تو اس کا بھی لوگوں کو بھی ملک کو بھی فائدہ. اور یہ جو ہم باہر سے فیول منگواتے ہیں، کہ سب سے زیادہ ہم فیول منگواتے ہیں، اور انہی سے پھر آپ کے جو ہے وہ چلتے ہیں، یہ جنریٹر چلتے ہیں جو ملک کے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں. صحیح. تو وہ جو امپورٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی دیکھیں کہ مطلب تین طرف سے آپ کو بچت ہونی ہے. ہر طرف سے بچت ہی بچت ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اس دفعہ کتنے ایڈمیشن ہوئے، کیونکہ گومل یونیورسٹی خیبر پختونخوا میں میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کے سب سے زیادہ ایڈمیشن دے رہی ہے اور ایم فل کے. سر اس وقت گومل یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی میں 26 پروگرامز ایڈورٹائز کیے. اچھا. پشاور یونیورسٹی نے 24 پی ایچ ڈی پروگرامز ایڈورٹائز کیے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو گومل یونیورسٹی جو ہے آگے جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ گومل یونیورسٹی از لیڈنگ ان پی ایچ ڈی پروگرامز. ٹھیک. اپلیکیشنز اس سال 700 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہے پی ایچ ڈی کی، تاریخی اپلیکیشنز. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی میں بھی اور بی ایس میں بھی. صحیح. اور انٹرسٹنگ بات یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ 5th سیمیسٹر میں پہلی مرتبہ گومل یونیورسٹی میں داخلے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اچھا. مطلب ہم ایک نیا تاریخ بنا رہے ہیں، رقم کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے مطلب 2+2 اسکیم کے تحت پہلی مرتبہ یہاں پر 2 سال پہلے اسکیم شروع ہوا. صحیح. ابھی 2 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جو بچے ہیں یونیورسٹی میں 5th سیمیسٹر میں کالجز کے وہ آئیں گے اور داخلہ لیں گے. اچھا. کے پی کے کی جو یونیورسٹیز ہیں کافی مطلب بدحالی کا شکار ہیں، گرانٹ کا ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ. گومل یونیورسٹی کو ایسا کوئی ایشو ہے یا نہیں؟ ایک. دوسرا یہ ہوگا سوال میرا کہ پینشن کے جو آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے پینشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہوئی ہے تاکہ اس پر قابو پایا جائے؟ سر میں مطلب یہ ہے 2 باتیں جی کہ ایک تو جب سے میں آیا ہوں تو میں نے باہر پر ریلائی کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. آپ اپنے ہی سورسز کو جنریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ مطلب آپ جتنا بھی چیخو گے چلاؤ گے منتیں کرو گے پھر بھی کچھ ملنا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے انٹرنل ریسورسز کو ہی ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے. پروگرام میری کوشش یہ ہے کہ میکسیمم جو ہے یہاں پر انکم کو انکریز کیا جائے. میں آیا تو ہمارے پاس 62 کروڑ کا سالانہ بچت تھا. ٹھیک. اس وقت 94 کروڑ. اچھا. 94 کروڑ 62 سے 94 کروڑ سالانہ ہمارا اس وقت مطلب یہ ہے جو پچھلا سال. صحیح. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال ہم جو ہے 1 ارب کو ٹچ کر جائیں گے، نہیں کراس کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. تو اب دیکھیں کہ ایک تو یہ میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں، دوسرا ہم نے جس طرح یہ بجلی کے بل اور باقی جو اخراجات ہیں ان کو کم کر رہا ہوں. تو اب میں کسی طرح سے ایک انٹرنل میکینزم کو ڈیولپ کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی کو سیلف سسٹیننس کی طرف ہم لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو گراف مجھے نظر آ رہے ہیں اگر اسی طرح سے یہ چلتا رہے تو 3 سال بعد انشاءاللہ العزیز گومل یونیورسٹی سب سے شاید سٹیبل یونیورسٹی ہو صوبے میں نہیں ملک میں. تو ابھی جو پینشنر کے سر مسائل ہیں ان پر قابو پانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی؟ اس کے لیے ہم نے پروونشل حکومت سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے کوئی 20 کروڑ کا جو ہے کوئی وہ دیا تھا. تو امید یہ ہے کہ وہ پروونشل حکومت سے مل جائے گا. صحیح. پھر فیڈرل حکومت سے بھی ہم لگے ہیں کہ امیڈیٹلی اگر کوئی ریمیڈی ہمیں مل سکے کچھ پیسے مل سکے تو اس پر تو اسی طرح سے ہم لگے. صحیح. پینشن کے حوالے سے. تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت سارا ٹائم دیا اور کافی سارا ٹائم میں نے آپ کا ویسے بھی باتوں میں لے لیا. تو ناظرین، گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سر میں یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے کلوزنگ سے پہلے ضرور
کہ گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ جو سیلاب زدگان ہمارے بہن بھائی ہے ان کے لیے اپنے 1 دن کی تنخواہ کا اناؤنس کر دیا. بالکل، یہ میرے پاس تو میں ان کا گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کا انتہائی مشکور ہوں اور کمیٹی بنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جتنا بھی سپورٹ ہو سکتا ہے گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کھل کے دل کھول کے مطلب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشکل کے وقت میں، اور باقی لوگوں کو بھی میری درخواست ہے جتنے بھی مطلب اس علاقے کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں کہ اس وقت میں مطلب جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے ان کو سپورٹ کیا جائے. بہت شکریہ. وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو باتیں آپ تک پہنچ رہی تھیں، ہم تک پہنچ رہی تھیں کہ جی 10 لاکھ روپے کا کیک کاٹا گیا، ٹینڈرز میں غبن ہوئے، تو اب وہ سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، اور بات کو آپ تک پہنچانے کا، کلیئر کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین تک دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ پہنچ جائے. نیکسٹ پروگرام میں تبصرہ کے ایک اور نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.